बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दुआ और दवा के आज के शुमारे के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर खिदमत हैं। मैं हूं आपका मेज़बान गौहर रसूल। अल्लाह के यहाँ दुआ से ज़्यादा कोई अमल अजीज़ नहीं है, यानी इंसानों के अमाल में दुआ ही को अल्लाह की रहमत और इनायत को खींचने की सबसे ज़्यादा ताकत है। जिसके लिए दुआ का दरवाज़ा खुल गया, उसके लिए रहमत के दरवाज़े खुल गए। और अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब ये है कि बंदा उससे आफ़ियत की दुआ करे। दुआ को मोमिन का ख़ास हथियार यानी उसकी ताकत बताया है। दुआ को हथियार से तशबीह देने की ख़ास हिकमत यही हो सकती है कि जिस तरह से हथियार दुश्मन के हमले वगैरह से बचाव का ज़रिया है, उसी तरह दुआ भी आफ़ात से हिफाजत का ज़रिया है। दुआ चूँकि एक अहम इबादत है, इसलिए इसके आदाब भी काबिल लिहाज हैं। दुआ करने वाले के लिए ज़रूरी है कि उनका ख्याल रखें। नाज़रीन, दुआओं के सिलसिले में आपकी रहनुमाई के लिए हम ये प्रोग्राम पेश करते हैं ताकि आपकी रहनुमाई कर सकें। आप इस प्रोग्राम में फ़ोन के ज़रिए अपने मसाइल बयान करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। फ़ोन नंबरात आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। मैं दोहरा दूँ, 180041925154 और 9989974324। आप जब भी हमसे बात करें उस वक्त टीवी की आवाज़ बंद कीजिए, उसके बाद टीवी पर ही आप अपना जवाब सुन सकते हैं। आज हमारी रहनुमाई के लिए हमारे पटना के स्टूडियो में मौजूद हैं मौलाना मोहम्मद आलम कासमी साहब, जो आलिम दीन हैं और हमारी रहनुमाई करेंगे। आप फ़ोन के ज़रिए अपने मसाइल बयान करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। दुआ की अहमियत यूँ बताई गई है क्योंकि इस दुनिया में हर शख्स मोहताज है। इंसान की मोहताजी और फ़कीरी का तकाज़ा यही है कि बंदा अपने रब से अपनी हाजात और ज़रूरियात को मांगे। इंसान की फितरत में है कि वो परेशानियों में अल्लाह ताला को पुकारता है। जब इंसान को तकलीफ़ पहुंचती है तो वह अल्लाह ताला को पुकारता है और दिल से उसकी तरफ रुजू करता है। ऐसे में दुआएं करता है, दुआओं का सहारा होता है। दुआ इबादत की रूह और उसका मग़ज़ है। अल्लाह ताला ने अंबिया इकराम और सालिहीन और अपने तमाम बंदों को न सिर्फ दुआ मांगने की तालीम दी है बल्कि दुआ मांगने का तरीका भी बताया है। नाज़रीन, फ़ोन नंबरात आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं और आप फ़ोन के ज़रिए अपने मसाइल बयान करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। एक कॉलर लाइन पे मौजूद है, देखिए लाइन पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं छोटा उदेपुर तेजगढ़ से शेख मोहम्मद बोल रहा हूँ। शेख मोहम्मद भाई, फरमाइए क्या मसला आपका? हाँ, मेरे वाइफ को हाथ पाँव बहुत दो, कमर का दर्द ज्यादा रहता है। हाथ पैर में दर्द और कमर में दर्द? हाँ, और दुश्मन की शिकायत बहुत ज्यादा है, हमारे पीछे बहुत दुश्मन ज्यादा रहते, तो उसके लिए कुछ करने का हो तो आपको बताइए। दुश्मन ज़्यादा रहते हैं मतलब क्या? दुश्मन क्या करते हैं? वो दुश्मन ऐसे जलते बहुत रहते हैं हमारे पीछे। दुश्मन आपके पीछे क्या करते हैं? जलते हैं? हाँ, जलते हैं हमारे को। दो मियाँ बीवी हम अच्छे से रहते हैं, तो जलते हैं, लोग से दिखा नहीं जा रहा है, उसके लिए वो दुश्मन वगैरह बहुत पीछे रहते हैं हमारे पीछे। चलिए, दुश्मनों से हिफाजत के लिए भी आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद शेख भाई, थोड़ी देर में आपको इसका जवाब दे देंगे। एक और कॉलर को शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। हेलो, क्या आप टीवी की आवाज़ बंद करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए मोहतरमा। भाईजान, मेरा एक सवाल था। जी फरमाइए बहन, क्या मसला है? जी, वो मेरे शोहर में किसी और औरत के चक्कर में है। अच्छा। हाँ, वो बस घर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, मुझसे बात भी नहीं करते बराबर। आपसे बात भी नहीं करते बराबर? ठीक है, आपको। हाँ, और मैंने अपने आंखों से देखने के बाद भी वो कबूल नहीं कर रहे। अच्छा, हाँ, ठीक है, और समझ मुझसे गया आपका नाराज मसला है, बहन। बात भी नहीं कर रहे। ठीक है, अब आप टीवी पर ही अपना जवाब सुन लीजिए। मौलाना साहब, अस्सलाम वालेकुम। मौलाना साहब, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? जी जी, मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया वालेकुम और अस्सलाम बहुत वरहमतुल्लाहि खैर मकदम आपका प्रोग्राम में। शुक्रिया सर। मौलाना साहब, भाई का मसला है, उनकी अहलिया के हाथ पैर में बहुत दर्द रहता है, कमर में बहुत दर्द रहता है, और दुश्मनों से हिफाजत के लिए क्या दुआ पढ़नी चाहिए? बदन के जिस हिस्से में भी दर्द हो
درد کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی ایک بہت مشہور آیت ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ کہا گیا ہے اس کو جہاں پہ درد ہو وہاں پہ ہاتھ رکھ کر کے 7 مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہا گیا ہے اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا۔ اس لفظ کو پڑھ کر کے بھی اگر ہاتھ رکھ کے پھونکا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیتے ہیں۔ اور تیسرا ایک اور آیت آتی ہے کہ جہاں پہ درد ہو وہاں پہ صرف ہاتھ کی انگلی سے لیعذبہم اگر لکھ دیا جائے تو اس سے شفا ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اور طریقے بیان کیے گئے ہیں، جیسے ابجد ہے تو الف کو دبایا جائے، با کو لکھ کر کے با کو دبایا جائے جہاں پہ درد ہے تو اس سے بھی شفا ہوتا ہے۔ تو یہ 3-4 طریقے درد کے لیے بیان کیے گئے ہیں، جہاں پہ جو مناسب ہو اور آسانی سے جو کر سکتے ہیں کرے، اللہ تعالیٰ اس سے شفا دیں گے۔ بالکل۔ اور دشمنوں سے حفاظت کے لیے کیا دعا پڑھی جائے؟ دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے، دشمنوں کے حسد سے بچنے کے لیے، دشمنوں سے حسد سے بچنے کے لیے بھی کئی دعا بیان کی گئی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ روزانہ اس کا یہ معمول بنانا چاہیے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس دعا کو صبح میں اگر 3 مرتبہ پڑھ لے تو شام تک اللہ تعالیٰ ہر طرح کے آفات و بلیات سے ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص شام کو پڑھ لے یہ دعا کو، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، تو پھر رات بھر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور اگر وقتی طور پہ کہیں پہ جا رہا ہے اور اچانک اس کو لگ رہا ہے کوئی خوف، تو کہا گیا ہے کہ ایسی صورت میں پڑھنا چاہیے رب انی مغلوب فانتصر، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اور اچانک کوئی مصیبت میں گھر جائے تو پھر وہ دعائے یونس جو ہے بہت ہی مجرب ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے بچا لیتے ہیں، نجات دیتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام پریشانی میں پھنس گئے، یہ دعا پڑھی تو ہم نے اس کو ان سے نجات دیا۔ تو یہ بہت مشہور آیت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ وقتی طور پہ اچانک کوئی ایسا موقع آئے تو اسے پڑھنا چاہیے جی۔ ورنہ یہ ہے کہ حفاظت کے لیے صبح و شام وہ جو دعا بیان کی گئی ہے اس کو پڑھ لے۔ ورنہ سب سے آسان یہ ہے کہ ہر آدمی کو یاد رہتا ہے سورہ معوذتین، قل اعوذ بالناس، قل اعوذ بالفلق، صبح شام اس کو 3 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے، اور یہ بہت آسان ہے اور اکثر لوگوں کو یہ یاد بھی رہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح کے آفات و بلیات سے محفوظ رکھتے ہیں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس صبح 3 مرتبہ اور شام کو 3 مرتبہ۔ جی مولانا صاحب، ایک پریشان حال بہن درد بھری آواز میں، ان کا مسئلہ آپ نے بھی سن لیا ہوگا، ان کے شوہر کسی غیر عورت کے چکر میں پڑے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن پھر بھی شوہر، ظاہر سی بات ہے کیسے اس بات کو مانیں گے، تو وہ تو منع کریں گے ہی، لیکن یہ پریشان ہیں، کیا کیا جائے؟ ایسی صورت میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے، اور دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے اور بھی کئی طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو درست فرما دے، اور اگر اس کے بعد بھی نہیں ہو تو پھر آتا ہے کہ 7 مرتبہ روزانہ اس کا معمول بنا لیا جائے۔ یہ دعا بہت ہی مجرب ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ھو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اور اس کے بعد اور بھی یہ دعا آتی ہے کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اس کو پڑھ کر کے بار بار اس کا ورد کیا جائے تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ سب سے آسان طریقہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ عام طور پہ لوگوں کو یاد بھی رہتا ہے، بہت ہی چھوٹی سی دعا ہے کہ صبح کو 11 مرتبہ یا ودود یا ودود یا ودود کا ورد کیا جائے تو اللہ تعالیٰ دل میں محبت ڈالتے ہیں۔ یا ودود کے معنی ہے محبت ڈالنے والا، محبت پیدا کرنے والا، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ زوجین کے درمیان محبت ڈال دیتے ہیں۔
جی شکریہ مولانا صاحب، جو آپ یہ آسان طریقہ بتاتے ہیں یہ بہت ہی اچھا، کیونکہ اکثر لوگوں کو یاد بھی نہیں رہتا ہے، لوگوں کو دعائیں پتہ بھی نہیں ہوتی، لیکن چونکہ یہ آسان جو طریقے آپ بتاتے ہیں ایسے ہی اسی ہی لوگوں کو یاد بھی رہتے ہیں اور ان کے لیے آسانی بھی ہوتی ہے۔ شکریہ۔ ایک کالر کو بھی شامل کر لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو ہلو جی فرمائیے۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ دو کالر لائن پہ ہیں، جی پہلے فرمائیے۔ حضرت سے بات کر لیں، اس کے بعد محترمہ سے بات کر لیں گے۔ جی حضرت فرمائیے آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ ہلو جی محترمہ بتائیے۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی فرمائیے کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ فرمائیے محترمہ کیا مسئلہ آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم جی السلام۔ ہمارے دو سوال ہیں۔ ہم لوگ جی۔ کیا کہ گھر بننے کے سے لون اٹھائے، وہ سانکشن نہیں ہو رہا ہم لوگ کے لیے، اس کے لیے گھر کیا کے لیے آپ لون لینا چاہ رہی ہیں؟ جی وہ سانکشن نہیں ہو رہا ہم لوگ کو، اور کیا ہے بول تو ارے دو ہم وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں، یہ تو شام میں اور آگے پیچھے درود شریف پڑھتے ہیں، اس درمیان میں دو بھی وظیفہ پڑھ سکتے کیا؟ سمجھ نہیں پایا مسئلہ، دہرائیے اپنا۔ جی وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں ہم، جی تو 2-3 وظیفہ پڑھ سکتے، آگے 3 مرتبہ وظیفہ پڑھتے، پیچھے 3 مرتبہ پڑھ سکتے۔ مطلب آپ 2-3 وظیفے جو ہے ان کو ملا کے پڑھنا چاہتی ہیں، پہلے شروع میں 3 بار درود شریف اور آخر میں سارے وظیفے مکمل کر کے آخر میں پھر درود شریف، ایسا آپ بول رہی ہیں؟ جی اچھا جی ٹھیک ہے۔ اور جو گھر کے لیے آپ لون اٹھانا چاہتی ہیں تو کیا اس پر آپ کو سود بھی دینا پڑے گا؟ ہاں جی اس پر آپ کو سود بھی دینا پڑے گا؟ جی ٹھیک ہے مولانا صاحب کیا جی، تو رکاوٹ آ رہا ہے گھر کے لیے، ذرا رکاوٹ آ رہی ہیں، اس کے لیے دعا۔ میں سمجھ گیا آپ کا مسئلہ، جی آپ سود پر لون لینا چاہ رہی ہیں۔ اب سود کے بارے میں مولانا صاحب بتائیں گے آپ کو کیا ہے؟ جی سود کے بارے میں نہیں، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے گھر بننا ہے، گھر میں وسائل نہیں ہے، رکاوٹیں ہیں، انہوں نے لون کے لیے بھی اپلائی کیا ہے، لون پاس نہیں ہوا ہے، اب ایسی کوئی دعا کہ ان کے گھر کا جو مسئلہ ہے گھر بننے کا آسانی پیدا ہو جائے۔ اس کے لیے سب سے آسان دعا یہ بیان کی جاتی ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ کسی بھی طریقے کی رکاوٹ ہو تو رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے یہ بہت مشہور آیت ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، اور اس کو صبح شام کم سے کم 11 مرتبہ پڑھیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، تو اس سے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرماتے ہیں۔ اور ایک اور ہلکی سی دعا آتی ہے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے اللہ آپ ہر چیز کو پیدا کرنے والے ہیں، بنانے والے ہیں، ہر چیز کو قائم کرنے والے ہیں، ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں، آپ ہماری مدد فرمائیے، اس کا مطلب یہی ہے۔ تو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اگر یہ دعا پڑھیں، بہت ہلکی سی دعا ہے، تو انشاءاللہ جو رکاوٹیں ہوں گی وہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ اور وہ قرآن کی آیت بھی ہے، اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی بہت مشہور ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ تو اس کا آپ ورد رکھیں، اور بہت آسان ہے، انشاءاللہ آپ کو کامیابی مولانا ملے گی۔ صاحب وظائف جو پڑھتے ہیں ہم لوگ، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ شروع اور آخر میں درود شریف پڑھا جاتا ہے، اب ان کا مسئلہ یہ کہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اگر 3-4 وظائف ہم کرتے ہیں تو کیا شروع میں ایک بار 3 بار درود شریف پڑھ لیں، اور جب سارے وظائف مکمل ہو جائیں اس کے بعد آخر میں 3 بار درود شریف پڑھ لیں، ایسا بھی گنجائش ہے کیا؟ جی بہتر یہی ہے کہ اگر آپ کئی وظائف پڑھتے ہیں تو شروع میں آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور تمام وظائف کے پورا ہونے کے بعد پھر اخیر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، تو بیچ کی جتنی دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اصل یہ درود شریف کے پڑھنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں درود شریف کو قبول فرماتے ہیں، تو شروع اور آخر میں اگر یہ پڑھ لیا جائے تو 20 کی جو چیز ہے، یہ بیچ والی چیز بھی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اسے قبول فرما لیتے ہیں۔ تو تمام دعاؤں کے بعد ہی اس کو پڑھنا چاہیے، تمام وظائف کو پڑھ لیں، اور اس کے بعد شروع اور آخر میں درود شریف پڑھیں، یہ بہتر ہے، ورنہ بار بار بہت ساری دعائیں آدمی کو پڑھنا پڑتا ہے، تو ہر دعا کے بعد بیچ میں درود شریف، اس سے بہتر یہی ہے کہ شروع اور آخر میں پڑھ لیں۔ جی ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب کون صاحب کہاں سے؟ ہلو ہلو جی کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ وارانسی سے۔ تھوڑا سا زور سے بولیے پلیز۔ وارانسی سے بول رہے ہیں۔ فرمائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ السلام علیکم۔
वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए कि नमाज के बाद जितना वजीफा कौन सा अच्छा है, बेहतर है जो पढ़े, कारोबार में बरकत रहे। कारोबार में बरकत के लिए जी। और मतलब कि दुआ को ऐसी बताइए कि जिसमें हमने हज के लिए, आपकी हज की ख्वाहिश है, हज की ख्वाहिश पूरी होने के लिए ताकि आपकी आसानी पैदा हो। शुक्रिया। बताते हैं आपको मौलाना साहब क्या फरमाएंगे के बारे में। कारोबार में बरकत के लिए सबसे मुनासिब और तरीक़ा यह बयान किया गया है कि जब कारोबार को शुरू करें तो दिन के शुरू होते ही सूरह यासीन पढ़ लें, देख के पढ़ लें और किसी भी तरीक़े से पढ़ लें। तो कहा गया है हदीस पाक के अंदर कि जब किसी काम के लिए सूरह यासीन पढ़ लिया जाता है तो अल्लाह ताला उसके मकसद को, मुराद को पूरा फरमा देते हैं। और सुबह के वक्त जिस मकसद के तहत बंदा इस सूरह को पढ़ेगा उसका मकसद पूरा होगा। तो रोज़ाना शुरू में जब दुकान शुरू करें या कारोबार शुरू करें या घर से निकलने लगे तो उस वक्त सूरह यासीन की तिलावत ज़रूर करना चाहिए। और उसके बाद रोज़ाना जो है कहा गया है बरकत के लिए या रज़ाक़ 11 मरतबा पढ़े। अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा रिज़्क़ देने वाले हैं। तो ये बहुत ही आसान सा लफ्ज़ है, तो अपने वज़ाइफ में या रज़ाक़ को भी शामिल कर लें। और इसके अलावा आता है कि 11 मरतबा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तनज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये दुआ भी बहुत ही मुजर्रब है। और जो भी रुकावटें होती हैं या कर्ज़ वग़ैरह हो जाता है या और इस तरीक़ा की कोई परेशानियां रहती हैं कारोबार के सिलसिले में, तो इसके लिए भी बहुत ही मुजर्रब और ये मुफीद है। मालिकल मुल्क को कम से कम 11 मरतबा या 7 मरतबा रोज़ाना 1 मरतबा सिर्फ पढ़ लें, या नहीं तो फिर आसान है या रज़ाक़ अपने वजीफ़े के अंदर शामिल कर ले, या रज़ाक़ 11 मरतबा। तो इंशाअल्लाह इससे कारोबार में खैर व बरकत होगी। और तीसरी चीज़ ये है कि जब जाने लगे तो शुरू करते वक्त दरूद शरीफ पढ़ करके इसका आगाज़ करें, शुरू करें, तो अल्लाह ताला इसकी वजह से भी रहमत का नुज़ूल फरमाएंगे। मौलाना साहब हज की ख्वाहिश के लिए हज क्या दुआ पड़ी जाए कि अल्लाह ताला कबूल कर ले। हज की ख्वाहिश ये है जज्बे से होता है। अगर दिल में सच्चा जज्बा हो, तड़प हो, तो अल्लाह ताला गैब से उसके लिए वसाइल पैदा फरमा देते हैं। यही वजह है कि देखा गया है कि बहुत सारे लोग जो बहुत ही सरवत वाले हैं, दौलत वाले हैं, माल वाले हैं, तमन्ना करते रह गए लेकिन वो हज को नहीं जा सके। आम तौर पे इस सिलसिले में लोगों के अंदर ये मिजाज पाया जाता है कि लोग ये सोचते हैं कि हमारी दुनिया की जो भी ज़रूरतें हैं ये सब पूरी हो जाए तब हज करेंगे। कभी मकान बन जाए, कभी बाल बच्चों की पढ़ाई हो जाए, कभी शादी हो जाए, तो ये तो दुनिया के अंदर इंसान को कभी छुटकारा दुनियावी ज़िंदगी से तो मिलता नहीं है। तो इंसान इसी तरीक़े की उम्मीद पाले हुआ रहता है कि बिल्कुल दुनिया के तमाम फ़राइज़ को पूरा करने के बाद आखिर में जा कर के हज करेंगे। तो ऐसे ही लोग टालते टालते महरूम रह जाते हैं। आम तौर पे यही मामला होता है। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि जिस तरीक़े से अल्लाह ताला हर चीज़ का इंतज़ाम कर रहा है, हमारे मकान का इंतज़ाम किया, हमारे बाल बच्चों की शादी का, पढ़ाई का इंतज़ाम किया, इसी तरीक़े से अल्लाह ताला आइंदा भी करेगा। इसको पहली फ़ुर्सत में करने की कोशिश की जाए तो ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से उसके काम के अंदर रुकावट हो जाएगी या कोई काम अल्लाह ताला रोक देंगे। ये फरागत और आसानी वाली सूरत को का इंतज़ार नहीं करे, कोशिश करता रहे तो इंशाअल्लाह ज़रूर ये पूरा हो जाएगा। और इसके लिए अल्लाह ताला से दुआ भी करता रहे कि अल्लाह ताला हमें अपने दरबार में हाज़िरी की कबूलियत बख्श दे। अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर वहाँ कोई नहीं जा सकता है और वहाँ पे हाज़िरी और कबूलियत दिल के जज्बे से होती है। दिल के अंदर सच्ची तड़प हो, सच्चा लगन हो और जज्बा हो तो इंशाअल्लाह ताला गैब से उसकी कोई ना कोई शक्ल ज़रूर निकल जाती है। लेकिन ये नहीं हो कि हम सारे दुनिया के काम से फरागत के बाद जाए और सब मेरा काम हो जाए तब हम ये काम करेंगे, इसकी वजह से ये ताख़ीर हो जाती है। और अल्लाह ताला ने तो फरमाया है कि अगर कोई बंदा हज के अंदर जो खर्च करता है, अल्लाह ताला गनी है, अल्लाह ताला किसी के एहसान को नहीं लेता है।
تو اگر وہ سوچتے ہیں کہ ہم حج میں چلے جائیں گے تو بچی کی شادی ہے یا اور معاملہ ہے، اس کے اندر رکاوٹ پیدا ہو جائے گی، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہم اس کے کام کو روکیں گے نہیں، اللہ غنی ہے، اس کو نواز دے گا۔ اور یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص غنی ہونا چاہتا ہے، مالدار ہونا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ حج کرے، حج سے فقر و فاقہ دور ہوتا ہے۔ تو آسانی اور وسائل تو رہتے ہیں لیکن انسان اس کو ٹالتا ہے، اس لیے پہلی فرصت میں جب بھی ممکن ہو اس کو کر لے اور کرنے کا جذبہ ہو، انشاءاللہ بقیہ کام بھی اللہ تعالیٰ اس کا پورا کر دیں۔ بالکل۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ ہاں سر، میں اورنگ آباد سے شیخ نذیر۔ شیخ نذیر بھائی تھوڑا سا زور سے بولیے۔ ہاں، میں اورنگ آباد سے شیخ نذیر فرمائیے بات فرمائیے کر رہا فرمائیے۔ ہوں۔ ہاں جی، مجھے نذیر کے معنی جاننے تھے۔ اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ نہیں، بس شیخ نذیر بھائی بہتر یہ ہے نذیر کے معنی آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ لیں یا اپنے لوکل جو مفتی صاحب ہیں ان سے اچھا، آپ پتہ یہ کر روزی روٹی میں خیر و برکت کے لیے کچھ دعا بتائیے۔ روزی روٹی میں خیر و برکت کے لیے ٹھیک ہے۔ نام کے معنی ہم یوں اوائڈ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آپ نون زے لکھتے ہیں کہ نون زاد لکھتے ہیں یا نون کیا لکھتے ہیں، وہ آپ سامنے لکھ کے مولانا صاحب سے پوچھ لیجیے گا۔ مولانا صاحب، کاروبار میں روزی روٹی میں خیر و برکت کے لیے، روزی روٹی میں خیر و برکت کے لیے تو یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے۔ جب انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، پاک صاف رہتا ہے، تو اس کے گھر کے اندر خیر و برکت ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ بیان کی گئی ہے کہ انسان کوئی بھی کام شروع کرے تو بسم اللہ کر کے شروع کرے۔ جب بسم اللہ کر کے آدمی شروع کرتا ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی برکت شامل ہو جاتی ہے۔ اور روزانہ کا جو معمول ہے اس کے اندر دعاؤں کا اہتمام کرے۔ دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو آپ کے گھر کے اندر جو ہے خیر و برکت کا معاملہ رہے گا۔ اور اگر دعاؤں کا اہتمام نہیں کریں گے، گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا اور کھاتے وقت کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، تو ظاہر بات ہے اس کے اندر خیر و برکت نہیں ہوتا ہے اور چیزیں بھی اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جو مسنون دعائیں ہیں اس کو اپنے معمولات میں شامل رکھا جائے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو اور کسی نہ کسی طریقے سے آپ کوشش کر کے اللہ تعالیٰ سے جڑے رہیں۔ خیر و برکت کا بھی معاملہ وہیں سے آتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، راضی ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی بھی فرمائے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ دعا بھی کرتے رہیں۔ اس خیر و برکت کے لیے دعا کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، یہ دعا بھی بہت ہی مجرب مانی جاتی ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ بھی دعا مجرب مانی جاتی ہے، اس کا بھی ورد کریں۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا حسیب یا حسیب، تو اگر یا حسیب کا بھی ورد کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہوگا اور اللہ تعالیٰ خیر و برکت کا معاملہ فرمائے گا۔ جی، تو ان چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا ہے خیر و برکت کے لیے۔ خیر و برکت کے لیے اپنی زندگی کے اندر بھی کچھ نہ کچھ تبدیلی لانی پڑے گی۔ جب انسان کے اندر پاکیزگی ہوتی ہے تو اس کے اندر خیر و برکت ہوتا ہے، جب غلط چیزیں ہوں گی تو اس کے اندر خیر و برکت نہیں ہوگی۔ تیسری چیز یہ بیان کی گئی ہے کہ حلال جو ذریعہ ہوتا ہے، حلال کمائی کے اندر، حلال پیسے کے اندر برکت ہوتی ہے۔ اور جو پیسہ حلال نہیں ہوتا ہے، غلط طریقے سے انسان حاصل کرتا ہے، چوری میں، ڈکیتی میں، لوٹ میں، بے ایمانی میں، رشوت میں، تو وہ پیسہ چونکہ غلط طریقے پایا جاتا ہے، کسی نہ کسی کا دل دکھتا ہے، تو ایسی چیزوں کے اندر خیر و برکت نہیں ہوتی ہے۔ تو خیر و برکت کے لیے یہ بھی لازمی ہے کہ وہ ذریعہ بھی حلال ہو اور حلال ذریعے سے روزی حاصل کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حلال روزی کم ہوتی ہے لیکن اس میں بہت سارے کام نکل جاتے ہیں اور بہت ساری پریشانیوں سے آدمی بچ جاتا ہے۔ برکت کا اصل یہی مفہوم ہے کہ انسان کا کم پیسے میں کام نکل جائے۔ ایک آدمی کے بہت آمدنی ہے لیکن کوئی بیماری میں چلا گیا، کوئی پریشانی میں چلا گیا، کوئی ادھر چلا گیا تو ادھر چلا گیا، تو کہا گیا ہے کہ مال حرام آمد و سوء حرام رفت، جیسا مال رہتا ہے اسی طریقے سے وہ چلا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے حلال ذریعہ کا بھی اپنانے کی کوشش کی جائے اور قناعت ہو، اور حلال ذریعے پہ ہوگا تو انشاءاللہ خیر و برکت ضرور ہوگا۔ بالکل، مولانا صاحب نے بہت ہی وضاحت سے بتایا اور ہمیں امید ہے ہمارے تمام ناظرین کو اس کے بارے میں یہ اب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ حلال روزی کا بیسک طریقہ۔ دعا اور دوا میں آپ کا ایک بار پھر سے خیر مقدم۔ یہ براہ راست پروگرام ہے، پروگرام میں آپ فون کے ذریعے اپنے مسائل بیان کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں۔ فون نمبرز آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں۔ ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے پٹنہ کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں آج مولانا محمد عالم قاسمی صاحب، جو معروف عالم دین ہیں۔ جب بھی آپ ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز بند کیجیے، اپنا مسئلہ بیان کیجیے اطمینان سے،
پھر ٹی وی پر ہی اپنا جواب سن لیجئے۔ ایک کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں شہناز بیگم کانپور سے بول رہی ہوں۔ فرمائیے محترمہ۔ شہناز بیگم کانپور سے میں جی بول مسئلہ رہی کیا ہوں۔ آپ کا شہناز صاحبہ؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک بیٹا ہے، کام کرنے کے لائق ہے، اور پلاننگ کبھی بنتی ہے کہ گاڑی اس کے لیے لے دیں تو وہ چلائے گا، کبھی سبزی کے بارے میں سوچتے ہیں، اور مسئلہ کچھ حل نہیں ہوتا۔ تو کچھ آسان طریقہ بتا دیجئے کہ جس میں اچھائی ہو، وہی راستہ کھل جائے اور آسان ہو جائے۔ ایک تو مزاج بھی اس کا مثبت مطلب وہ نہیں ہے کہ کیا کرنا چاہیے، دوسرا یہ کہ راستے آسان ہو جائیں، ہموار ہو جائیں کہ تاکہ اس کا روزگار چل سکے۔ جی شکریہ، آپ کو بتاتے ہیں۔ مولانا صاحب کیا فرمائیں گے؟ اس کے لیے سب سے آسان تو یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی دعا آتی ہے، رب اصلح لی ذریتی، اے اللہ میری اولاد کو صحیح کر دیجئے اور اس کو صالح بنا دیجئے۔ یہ دعا بھی اولاد کے لیے بہت مجرب ہے۔ اور دوسری دعا اور آتی ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا۔ تو اس کو بھی کیا جائے تو اس سے بھی اولاد صالح ہوتی ہے اور اس کے جو مسائل ہیں وہ بھی حل ہوتے ہیں۔ تو اس کو پڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہ ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی مدد ان سے شامل حال ہوگی۔ تو یہ دعائیں ان کے لیے بہت ہی مجرب ہے، اور کاروبار وغیرہ اور جو بھی چیزیں ہیں اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے وہ جو بہت آسان طریقہ بیان کیا ہے، اس طریقے پر ایک تو یہ ہے کہ والدین کی دعا اولاد کے لیے بہت ہی کارگر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ والدین خلوص دل سے دعا کریں اور اولاد کی بھلائی اور صالحیت کے لیے بھی دعا کرتے رہیں، اور یا حسیبو کا ورد کریں، انشاءاللہ ان کا کام آسان ہوگا اور کام بن جائے گا انشاءاللہ۔ بالکل۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب ہے؟ میرے دو سوال ہیں۔ فرمائیے۔ میرے ایک لڑکی 8 سال کی ہے جی۔ اور ایک 13 سال کی ہے، تو اس کا اسکول میں دماغ ہی نہیں چلتا، گھر پہ آتے تو گھر پہ وہ جدی چالے کرتی ہے۔ میں نے اس کو بہت سے علاج کیے پر اس کا دماغ ہی نہیں چلتا ہے اس کا۔ مطلب پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے یا دماغ تھوڑا سا کمزور ہے؟ دماغ بھی کمزور، میں پڑھائی میں بھی دماغ نہیں چلتا ہے اس کا۔ دونوں چیزیں، مطلب پڑھائی میں کمزور بھی ہے، پڑھائی میں دل بھی نہیں لگتا ہے اس کا۔ نہیں، اور ٹھیک ہے۔ جدی چالے زیادہ کرتی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ؟ اور دوسری بھی لڑکی مطلب وہ بھی سنتی نہیں ہے۔ اس کا بھی یہی حال ہے؟ ہاں وہی آپ ہے۔ کی بات نہیں سنتی ہے وہ؟ نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو جواب دیں گے، شکریہ۔ مولانا صاحب کیا فرمائیں ان کے بارے میں؟ اگر دماغ کمزور ہے تو دماغ کے کمزور کے لیے بہت ہی آسان ترکیب بیان یہ کی گئی ہے کہ ہر نماز کے بعد اس بچے کو جس کا دماغ کمزور ہے وہ اپنے سر کے اوپر ایسے ہاتھ رکھے، اور ہاتھ رکھنے کے بعد یا قویو 11 مرتبہ پڑھے۔ تو ہاتھ رکھنے کے بعد جب 11 مرتبہ یا قویو پڑھے گا تو آتا ہے کہ اس سے اس کا دماغ مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے حافظے کو مضبوط فرمائیں گے۔ تو 11 مرتبہ یا قویو اور 11 مرتبہ یا حافظو پڑھے۔ یا حافظوں سے اس کی یادداشت محفوظ ہوگی، یادداشت رہے گی، اور یا قویوں سے یادداشت مضبوط ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت چھوٹی سی دعا آتی ہے، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ۔ وہ بچہ جو پڑھتا ہے اور بھول جاتا ہے، یاد نہیں رہتا ہے، اس کا حافظہ کمزور ہے، تو اس کے لیے بھی یہ دعا بہت مجرب ہے، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو چیز ہم نے آپ کو پڑھایا ہے وہ آپ بھولیں گے نہیں، مگر وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہے۔ تو اس کے اندر اللہ نے خود فرمایا ہے کہ پڑھی ہوئی چیز کو ہم بھلائیں گے نہیں، مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے، جو مناسب نہیں ہے اس کو۔ تو یہ یادداشت کے لیے اور حافظے کے لیے یہ بہت ہی مجرب دعا ہے۔ اور اگر یہ آیت یاد نہیں رہے عام لوگوں کو تو ہر آدمی کو یہ بہت چھوٹا سا لفظ ہے وہ یاد ہی رہتا ہے، یا حافظو یا قویو، ہر نماز کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ کر کے 11 مرتبہ اس کو پڑھا جائے۔ اور اگر یہ ہے کہ دل نہیں لگتا ہے پڑھنے میں،
حافظہ تو ٹھیک ہے لیکن ذہن انتشار کا شکار رہتا ہے، دل نہیں لگتا ہے، پڑھنے کا من نہیں کرتا ہے، تو اس کے لیے آتا ہے کہ 7 مرتبہ یہ پڑھے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اور اگر یہ 3 آیت یاد نہیں رہے تو وہ چھوٹا سا اس کا کچھ حصہ ضرور پڑھ لے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے اللہ ہمارے سینے کو آپ کھول دیجئے اور ہمارے معاملے کو آسان فرما دیجئے. تو اس کی وجہ سے اس کا دل شرح صدر ہوگا اور دل کے اندر جو طرح طرح کے خرافات ہیں یہ دور ہو کر کے پڑھنے میں اس کا دل لگے گا. رب اشرح لی صدری ویسر لی کا وظیفہ پڑھنے والا اس کو اپنے وظیفے کے اندر شامل کر لے، یا جس وقت وہ پڑھنا چاہتا ہے تو 3 مرتبہ کم سے کم اس کو پڑھ کر کے پڑھنا شروع کرے تو پھر اس کا دل کھل جائے گا. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ مہاراشٹر ناسک سے بول رہے ہیں. جی تھوڑا سا زور سے بولیے. ناسک سے بول رہے ہیں، فرمائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ سر میری بات ایسی ہے کہ میرے شوہر ہر وقت جھگڑا لڑائی کرتے، اور ابھی پچھلی بار تو آپ نے حج کر دی کہ آواز آپ کی بہت دھیمی آ رہی ہے میرے پاس. ہاں میرے شوہر بہت لڑائی جھگڑا کرتے اور مار پیٹ بھی کرتے. اچھا. اور کئی 2-3 سال چھوڑ کر چلے جاتے. 2-3 سال چھوڑ کر چلے جاتے ہیں؟ ہاں. کہاں جاتے ہیں؟ سروس کر ان کے گھر پر، ان کا وطن میں چلے جاتے. اچھا. اور میں سروس کر کے میں نے اپنے بچوں کی پرورش کی، پڑھائی لکھائی کی. اب وہ آنا چاہتے تو مجھے مسئلہ یہ ہے کہ کیا کروں، بلاؤ کہ نہیں بلاؤ اپنے شوہر کو؟ ہاں وہ ابھی آنا چاہتے گھر سے واپس. تو اگر وہ آنا چاہتی تو اچھی بات ہے، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ لیکن وہ پھر سے ویسے پرابلم ہوں گا نا، لڑائی جھگڑا یہ کریں گے، ہر وقت گھر میں تنازع رکھتے ہیں. ویسے آج کل میں بتاؤں، چونکہ آپ سروس بھی کرتی ہیں، آپ کو پڑھی لکھی بھی آپ ہیں، آپ کو قانون بھی پتہ ہے. جو گھریلو تشدد ہوتا ہے، ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے، اس پہ قانون بہت سخت ہے. آج آپ بے فکر ہیں، کوئی لوگ اس بات سے گھبراتے ہیں. میں نہیں پڑھنا چاہتی، قانونی کارروائی میں نہیں پڑھنا چاہتی. نہیں آپ گھبرائیے مت، کوئی چھوڑ کے جاتا نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ چونکہ یہ جرم ہے تو جرم ہے، آپ اس چیز میں پڑھنا نہیں چاہتی. یہی وجہ ہے کہ بہت سی لڑکیاں، بہت سی عورتیں اس چیز کو برداشت کرتی ہیں کہ ہم قانونی کارروائی میں نہیں پڑھنا چاہتی. قانونی کارروائی میں آپ کو پڑھنا نہیں ہے، لیکن جو چیز جرم ہے اور جو چیز ظلم ہے وہ ظلم ہے، جو جرم ہے وہ جرم ہے. اب یہ کیسے سمجھائے لوگوں کو ہم لوگ کہ بھائی یہ جرم ہے. اگر کوئی آدمی اپنی عورت کو، بیوی کو مارتا ہے، عورت اس بات پہ برداشت کر لیتی ہے کہ ہم قانونی کارروائی میں نہیں پڑھنا چاہتے ہیں یا چھوڑ کے جائے گا، کوئی ایسی بات کوئی چھوڑ کے جاتا نہیں ہے. قانون اتنا سخت ہے، اگر ہم لوگ پہل نہیں کریں گے تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی. کوئی کسی کہیں نہ کہیں تو پہل کرنی ہے، اس چیز کو ختم کرنا ہے، روکنا ہے. بہرحال باقی آپ دیکھ لیں کیا کرنا ہے. مولانا صاحب ان کے شوہر آنا چاہتے ہیں اور کیا دعا بھی پڑھی جائے تاکہ ان کے بیچ میں حالات بہتر ہو، خوشگوار ہوں؟ حالات بہتر ہونے کے لیے تو بہت آسان ہے کہ ایک جگہ رہنے پہ ناچاقی ناراضگی ہوتی رہتی ہے. آدمی دل کے اندر نہیں رکھے، اسے معاف کر دینا چاہیے. اور عام طور پہ جو گھریلو تنازع ہوتے ہیں، خاص طور پہ زوجین کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے اس کے اندر انا کا مسئلہ زیادہ رہتا ہے. کبھی ان کے اندر انا آ گیا، کبھی ان کے اندر انا آ گیا، اور انا کی وجہ سے دوریاں بڑھتی ہیں. اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. گھر کی بات ہے، اگر اس میں سے کوئی ایک آدمی دب جاتا ہے، ایک آدمی اپنے انا کی قربانی دیتا ہے تو پھر یہ مسئلہ بہت آسانی سے سلجھ جاتا ہے. لیکن اگر دونوں انا پہ رہتے ہیں کہ ہم کیوں جھکیں، ہم کیوں بات مانیں، تو اسی کی وجہ سے دوریاں بڑھتی ہیں. تو اختلافات ہونا یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے، اس کو ختم کر دینا چاہیے. وہ آ رہے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ انہیں معاف کر دے، انہیں موقع دے اور خوشگوار زندگی گزارنے کی کوشش کرے. اور اگر عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ شکایتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں دونوں میں سے کوئی ایک مطمئن نہیں ہوتا ہے کہ پھر ہم مل جائیں اور پھر میرے ساتھ یہ زیادتی ہوگی، پھر میرے ساتھ یہ پریشانیاں ہوں گی، تو ہم بار بار کیسے ان سے مل جائیں. تو ایسی صورت میں بہتر طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ ہر آدمی کے کچھ نہ کچھ ہمدرد ہوتے ہیں، بیوی کے بھی، شوہر کے بھی. فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. ان میں سے جن پر اعتماد ہو کہ یہ میرا رازدار ہے، میرے راز کو رکھے گا، تو بیوی بھی اپنی طرف سے ایک نمائندہ بنائے اور شوہر بھی اپنی طرف سے ایک نمائندہ بنائے. 2 آدمی بیٹھ کر کے ایک
पंच के शक्ल में घरेलू मामले को घरेलू ही तरीके पे हल करने की कोशिश करें तो ये बहुत आसान तरीक़ा है। ख़र्च वग़ैरह जो मुक़द्दमात और अदालतों के अंदर होते हैं इससे भी आदमी बच जाता है। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अगर इन दोनों के अलावा तीसरा आदमी हमदर्दी के साथ दोनों को मिलाना चाहता है तो अल्लाह ने फरमाया है कि हम इसके दरमियान इस्लाह डाल देते हैं। इन युरीदा इस्लाह युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, कि अल्लाह ताला उन दोनों के दरमियान मुवाफ़क़त पैदा कर देते हैं, हमदर्दी पैदा कर देते हैं। तो अगर आपस का अगर ये ऐसा कुछ है कि फिर हमें ज़्यादती का अंदेशा है तो अपना नुमाइंदा दोनों बनाएं और मिल करके दो के अलावा तीसरे को गवाह के तौर पर या पंच के तौर पर घरेलू मामले को सुलझाने की कोशिश की जाए तो इंशाअल्लाह बहुत सारे मसाइल आसानी से हल हो जाएंगे। और फिर इसके लिए दुआ भी करते रहें। अल्लाह ताला ने बहुत सारी दुआएं भी इसके लिए बयान की है, तो ये दुआओं का भी एहतमाम करें। इसके दुआ के लिए या लतीफ़ों का आता है, अल्लाह आप मेहरबान हैं, लतीफ़ हैं। आप इसके अंदर जो नज़ाकतें हैं इनको आप दूर फरमा कर आप इसके अंदर मुवाफ़क़त पैदा कर दी जाए तो या लतीफ़ो या रहीमों का या रहमान का भी अगर विर्द किया जाए तो इसकी वजह से अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी होती है। तो ये कोशिश होनी चाहिए। अदालत न भी हो तो आपसी तौर पर इनको हल करने की कोशिश की जाए तो ये आसान तरीक़ा है। और किसी भी तरीक़े के अना को या किसी भी तरीक़े के इसको जो है से बीच के अंदर आने नहीं देना चाहिए। घरेलू मामलों को हल करने की नरमी के साथ, हमदर्दी के साथ कोशिश करनी चाहिए। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। जी मैं सिकंदराबाद से बोल रही हूँ। फरमाइए। मेरा नाम जैनब है। जैनब फरमाइए। जी मेरे बच्चे हैं इतना नशे में रहते हैं, उनको दो बेटे हैं, उनको मैं बहुत परेशान हूँ। किस चीज़ का नशा करते हैं? पीना, झगड़ा, लड़ाई। वो आदमी भी वैसी है, पीने से एक बात नहीं सुनते, आदमी भी लड़ाई को मारने के लिए आते रहते हैं। नशा किस चीज़ का करते हैं? शराब का है, बहुत ज्यादा है। बेटे का भी 2-3 बेटे, बाप बहुत पी के जिंदगियां बर्बाद कर ले रहे। एक में एक नहीं है, इतना परेशान हूँ मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ क्या है। छोटा लड़का है एक, वो एक 22-20 साल का है, वो भी परेशान है, कोई सही नहीं है। बच्चे बहुत सालों से बर्दाश्त। आप हौसला रखें, दिल छोटा मत कीजिए, आप हौसला रखिए और आपको जरूर जी। घर में बीना पढ़ती मैं, अदल करीमा के मैं खुद पढ़ती, नमाज पढ़ती। वो क्या है, गौसे पाक का चिराग, मौला बाबा का चिराग लगाते, वो वहीं ठहर के आदमी बाटल पीते रहते। ये क्या जायज है? ये पीने की वजह से घर में पड़े तो क्या कुछ खैर बरकत है क्या? काम क्या करते हैं वो आपके बेटे? जो काम क्या करते हैं? एक बेटा चिकन सेंटर का है, दूसरा बेटा बेकरी, और एक बेटा एशियन पेंट के आदमी चिकन सेक्टर में ही करते। अच्छा। और एक सबसे छोटा है वो कंपनी में काम करता है। तीनों बेटे जो है नशे के आदी हैं? जी हाँ, तीनों बेटे और आदमी, एक में एक नहीं, कोई सुनता नहीं। और रात में जो पी के आते, बाहर पी के आते। शौहर भी इसमें मुब्तला है? जी हमारे शौहर तो बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा, बात नहीं बोलने देते। बहुत सालों से बर्दाश्त कर रही मैं आदमी को भी। क्या मेरे नमाजों पढ़ती, क्या वो घर में क्या ठीक रहेगा या पेशाब बैठ लेना, आदमी हर बात से लड़ाई झगड़ा करना। जी समझ गया आप मसला। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। दुआओं में ऐसा असर है कि अल्लाह ताला की कुदरत और ताकत पर कामिल यकीन रखते हुए सिर्फ परेशान हूँ, मेरे को कुछ समझ। बिल्कुल आप भरोसा रखें। मौलाना साहब क्या बड़ा पेचीदा सा मसला है, बहुत परेशान। हाँ, यकीनन मोहतरमा ने जो बयान किया है, यकीनन ये मसला बहुत ही काबिल रहम है और इनका मसला थोड़ा सा बहुत ही मुश्किल मालूम हो रहा है, लेकिन नाउमीद नहीं होना चाहिए। हर नाउमीदी के बाद अल्लाह ताला कोई ना कोई आसानी पैदा फरमा देते हैं। तो उसके लिए एक तो ये है कि महल्ले के किसी ज़िम्मेदार को बात कह करके शौहर को समझाने की कोशिश की जाए ताकि वो न शराब या नशा जो भी इस्तेमाल करते हैं उससे बाज आ जाए, वो अपनी ज़िम्मेदारी को समझें। तो समझाने की कोशिश की जाए, और अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर अल्लाह ताला से दुआ भी करें, अल्लाह ताला उसके दिल को फेर देंगे। उसके लिए आता है कि ऐसे वक्त में जो बहुत ही परेशान है
ان کو یہ دعا کرنی چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ آپ دلوں کو پھیرنے والے ہیں، آپ صحیح راستے پہ ان کے دل کو پھیر دیجئے، یہ دعا پڑھنا چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ آسانی فرمائیں گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایسی صورت میں وہ دعائے یونس کا اہتمام کریں، اور دعائے یونس پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بہت آسان دعا ہے یہ۔ اس سے جب انسان کوشش کرے گا تو مصیبت سے نکلتا ہے، چاہے جس طریقے کی بھی مصیبت ہو، اس سے آدمی نکل جائے گا۔ اور اگر جو اولاد ہے، اولاد بھی اگر صالح نہیں ہے تو اولاد کے لیے بھی رب اصلح لی ذریتی، اے اللہ ہماری اولاد کو صالح کر دیجئے، درست کر دیجئے، ہماری اولاد کے معاملے کو آسان فرما دیجئے، یہ دعا کا بھی اہتمام کیا جائے، رب اصلح لی ذریتی، اس دعا کو بھی پڑھی جائے۔ اور اگر یہ سب دعائیں یاد نہ ہو اور نہیں پڑھ سکیں، یاد نہیں ہو پا رہا ہے، تو بہت ہی آسان ہے، صبح کو روزانہ یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم، اس کو 21 مرتبہ پڑھ لے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، غیب سے کوئی نہ کوئی صورت ان کے لیے ضرور نکالے گا، اور اس کے لیے انشاءاللہ آسانیاں ضرور ہو جائیں گی۔ اور اس سلسلے میں جو سنجیدہ لوگ ہیں، اگل بغل کے جو لوگ جانتے ہیں، ان سے بھی مدد لی جائے، تاکہ ان کو سمجھانے کا، صحیح راستہ بتانے کا بھی کام ہو، اور ان کو صحیح بات بتائی جائے، سمجھائی جائے، تو سمجھانے سے بھی بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہے، اور انسان غلط راستے سے، غلط حرکتوں سے باز آ جاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کسی ایسے دوست کے چکر میں پڑ جاتا ہے، ایسی غلط صحبت میں پڑ جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے اندر اور بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر اچھے لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ برائی سے نکل نہیں پاتا ہے۔ تو اچھے لوگ جب سمجھانے کی غرض سے اس سے قریب ہوں گے، اچھے لوگ ان کو سمجھائیں گے، تو پھر وہ اس دلدل سے نکل کر کے صحیح ماحول میں آتا ہے، اور پھر اس کے اندر صحیح سوچنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ کوشش بھی جاری رہنی چاہیے۔ انشاءاللہ محترمہ کے جو مسائل ہیں اللہ تعالیٰ حل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ بڑے بڑے مسائل کو حل کرتے ہیں، تو محترمہ ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور اگر یہ ساری چیز نہیں ہو پاتی ہے تو کم از کم سب سے آسان یہی ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا پڑھیں، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یہ پڑھیں، اور یہ سب بھی نہیں یاد ہوتا ہو تو یا رحمان یا رحیم کا ورد صبح شام 21 مرتبہ پڑھیں، تو انشاءاللہ رحمان الرحیم ان کے مسائل کو حل فرما دیں گے۔ ضرور۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو ہلو جی، ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے اور اپنا مسئلہ بیان کیجئے۔ جی، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے شوہر کو غصہ بہت آتا ہے۔ اچھا جی، ذرا ذرا سی بات پہ لڑنے لگ جاتے ہیں۔ جی ہاں، اور نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں وہ۔ جی جی، میں بہت بس جب اللہ سے دعا نماز پڑھتی ہے، دعا مانگتے اللہ میں انہیں ہدایت دے، نماز پڑھے۔ بالکل۔ آپ کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ جی، بجنور سے۔ بجنور۔ اور مطلب بس ہاں، اور لڑنے لگ جاتے ہیں، بات بھی نہیں کرتے، پھر بات کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کے لیے نا کوئی وظیفہ۔ شکریہ، آپ کو بتائیں گے۔ مولانا صاحب کیا فرمائیں کے بارے میں؟ شوہر کو زیادہ غصہ آتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ شوہر خود یہ دعا پڑھے تو اس کا غصہ جاتا رہے گا۔ ایک یہ آتا ہے کہ جب بھی غصہ آئے تو کم از کم لا حول ولا قوت الا باللہ 3 مرتبہ پڑھ لے، تو پڑھنے والے کا غصہ کافر ہو جائے گا۔ تو پڑھنے والا کو جب بھی دیکھے کہ ہم قابو سے باہر ہو رہے ہیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ 3 مرتبہ پڑھے۔ اگر یہ یاد نہیں ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھے، تو پڑھنے والے کا غصہ چلا جاتا ہے۔ اور سب سے آسان بیان کیا گیا ہے کہ جب غصہ زیادہ آئے تو آدمی جس کیفیت میں ہے وہ کیفیت کو بدل دے۔ اگر بیٹھا ہوا ہے تو کھڑا ہو جائے، کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، اگر جہاں پہ ایک جگہ پر ہے تو جگہ کو بدل دے۔ تو یہ مومنٹ ہونے سے بھی، حیت کے بدلنے سے بھی غصے کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ جب آدمی ایک ہی کیفیت میں، ایک ہی حالت میں رہتا ہے تو غصے کی جو مقدار ہے غصہ اور بڑھتا رہتا ہے۔ تو یہ تو جن کو غصہ آتا ہے وہ اگر خود کوشش کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس پہ عمل کرے کہ لا حول ولا قوت پڑھیں صبح شام، اور جس وقت غصہ آتا ہے اس وقت لا حول پڑھ لیں تو ان کا غصہ کم ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے بھی غصہ کم ہوتا ہے۔ اور اگر یہ دعا اس وقت نہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو کم از کم کیفیت کو بدل لیں، بیٹھے ہوئے تو کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں، یہ کریں۔ اور اس کے علاوہ آتا ہے کہ اس کے بعد بھی نہیں ہوتا ہے تو وضو کر لے، تو پانی سے منہ وغیرہ دھو لینے سے یا پانی پی لینے سے
یا پانی استعمال کرنے سے بھی غصہ کم ہو جاتا ہے. اور یہ ان کے لیے ہے کہ جو غصہ خود کم کرنا چاہتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ غصہ جن کے پاس آتا ہے وہ تو خود کم کرنا چاہتے نہیں. غصے کا اثر تو کمزوروں پہ ہوتا ہے، گھر کے لوگ ہیں ان پہ اس کا نزلہ اترتا ہے، گھر کے لوگ اس کے شکار ہوتے ہیں، خواتین ہیں یا اور جو گھر کے اندر بچے ہوتے ہیں. یہ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں عام طور پہ جو ماتحت اور متعلقین ہوتے ہیں، غصہ کا اثر ان پہ زیادہ ہوتا ہے، ان کو اس کی زیادہ فکر ہوتی ہے. غصہ ہونے والوں کو فکر کم ہوتی ہے. تو جو گھر کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ یہ دعا کریں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے غصے کو کم کر دے، اور وہ خود روزانہ کم سے کم اہتمام کے ساتھ درود شریف پڑھیں تو انشاءاللہ ان کے گھر کے افراد کے اندر جو غصہ ہے وہ غصہ کے اندر کمی آتی ہے. اور یہ بھی آتا ہے کہ یا قہار بھی اگر پڑھے تو اس سے بھی غصہ کم ہوتا ہے. اور گھر کے جو لوگ افراد ہیں وہ سارے کے سارے افراد گھر کے لیے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی اس کو بھی پڑھیں تو اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ گھر کے تمام حالات کو درست فرما دیتے ہیں. تو یہ سب بہت آسان طریقہ بیان کیا گیا ہے. انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں، کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ یہ ان کے گھر کے اندر جو ماحول ہے وہ محبت والا پاکیزہ والا ماحول ہو جائے گا. اور یہ بھی نہیں ہوتا ہے تو ان سب کے لیے آسان یہ ہے کہ روزانہ کم سے کم ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کر کے ان کے لیے دعا کریں تو اللہ ان کے مسائل کو حل کر دیں گے. ضرور. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو ہلو ہیلو. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہیلو. جی فرمائیے. ہیلو. فرمائیے. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز آپ ذرا بند کر دیجئے اور اپنا مسئلہ بیان کیجئے. ہاں میں مہاراشٹر سے بی بی فاطمہ بول رہی ہوں. جی فرمائیں. ہاں ایکچولی میرا بچہ ہے چھوٹا سا 3 سال کا. جی. تو اس کا نام نہال ہے. وہ بہت ضدی ہے. ضدی بچہ ہے. جی. ہیلو. جی آواز آ رہی. آپ اگر ٹی وی کی آواز بند نہیں کریں گے تو آپ کی آواز ہم تک بڑی دیر سے آتی ہے، مشکل سے آتی ہے. بہرحال آپ کا ضدی 3 سال کا بچہ بہت ضدی ہے. اس کا نام بدلنا چاہیے کیا؟ اچھا ہے، وہ بہت ضد کرتا ہے. چلیے آپ کو مولانا صاحب بتائیں گے اس کے بارے میں. مولانا صاحب کیا فرمائیں گے بارے میں؟ نام کیا ہے ان کا؟ پہلے بچے کا نام نہال بتایا ہے. نہال. تو نہال کے اندر ایسا کوئی لفظ نہیں ہے کہ اس کو نام بدلنے کی وجہ سے اس کے مزاج کے اندر کوئی کیفیت پیدا ہو جائے. نہال کوئی ایسا لفظ نہیں ہے. نہال ٹھیک ہے، مناسب لفظ ہے، اور اس کے کوئی معنی کے اندر غصہ کا یا نافرمانی کا یہ کوئی عنصر پیدا نہیں ہوتا ہے. اب رہی بات کہ مزاج کے اندر یہ چیز ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ بچے کے لیے دعا بھی کی جائے. اور یہ دعا یہ ہے کہ اس کے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر کے اللہم انی اعوذ بک من شرھا و شر ما نفسھا یہ پڑھ کر کے دعا کی جائے تو اس کی جو شرارتیں ہیں اور اس کی جو اور چیزیں ہیں اس سے اس کو نجات ملے گا. اور رب اصلح لی ذریتی، رب اصلح لی ذریتی بہت چھوٹا سا لفظ ہے. کہا گیا ہے کہ اس کو پڑھ کر کے روزانہ والدین اگر دعا کریں گے تو ان کی اولاد نیک ہوگی، ان کی اولاد صالح بنے گی. تو یہ بہت آسان ہے. رب اصلح لی ذریتی یہ اپنی دعا کے اندر روزانہ اس کو شامل فرمائے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے جو اور چیزیں ہیں یہ تعلق بھی قائم رہے. اور ماں باپ کی دعا یقیناً اولاد کے لیے بہت مفید ہوتی ہے. وقتی طور پہ اس کے اندر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو یہ اسے گھبرانا نہیں چاہیے. تیسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کبھی کبھی عام طور پہ کہ اس کے ساتھ کوئی دوسری چیز لگ جاتی ہے، شیطان لگ گیا، جنات کا اثر ہو گیا، تو اب اس کی وجہ سے بچہ تو بول نہیں پاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس کے اندر شرارتیں پیدا ہوتی رہتی ہیں. تو اس کو یہ ہے کہ بچے کو روزانہ اس کا اہتمام کریں کہ معوذتین قل اعوذ بالناس فلق پڑھ کر کے اسے پھونک دیا کریں. اگر باہر کی کوئی چیز ہوگی تو وہ چیز دور ہو جائے گی، اور وہ چیز جب دور ہو جائے گی تو وہ بچہ خود بخود اپنی فطرت پر اور صحیح ہو جائے گا، اور اس کے اندر صحیح طریقہ آ جائے گا، اور اس کے اندر صالحیت آ جائے گی، نیکی آ جائے گی.
اور باہر کی وہ چیز ہوگی تو ختم ہو جائے گی، تو اس کو پھونکنے کا بھی معمول کرے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور دعا آتی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل عین ہامہ و عین لامہ۔ یہ دعا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر بچہ پریشان ہے اور بچے کو کسی طریقے کی تکلیف ہوتی ہے تو اس دعا کو پڑھ کر کے بچے کو پھونک دیا جائے۔ اور اگر اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ یہ دعا نہیں پڑھ سکتا ہے یا گارجین کو یاد نہیں ہے، تو کہا گیا ہے کہ اس دعا کو اگر وظیفہ میں شامل کر لیا جائے یا لکھ کر کے اس کو اگر ڈال دیا جائے اس کے گلے میں، تو اس سے بھی اس بچے کے اندر شرارتیں کم ہو جاتی ہے اور وہ بچہ محفوظ رہتا ہے، باہر کی چیزوں سے محفوظ رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے کو یہ دعا لکھ کر کے ان کے گلے میں ڈال دیا تھا تاکہ وہ باہر کی چیزوں سے محفوظ رہے اور اس کے اندر جو غلط چیزیں ہیں وہ دور ہو جائے، وہ بچہ صحیح ہو جائے، درست ہو جائے اور محفوظ بھی رہے، حفاظت بھی اس کی ہو۔ چونکہ بچہ وہ خود اپنی حفاظت نہیں کر پاتا ہے باہر کی چیزوں سے، وہ معوذتین یا اور بھی دعائیں وہ خود نہیں پڑھ پاتا ہے۔ مختصر سا وقت بچا ہے، ایک جلدی سے کالر کو لے لیں اور ان کا مختصر سا جواب، پھر پروگرام کو آج کے لیے ختم کرتے ہیں۔ ہلو ہلو ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت جلدی اپنا مسئلہ بتائیے۔ ہیلو، ابھی میری بہن ہے جی، وہ بہن میری 8 سال کی ہے جی، تو وہ بہن کا دماغ ہی نہیں چلتا ہے، ابا اس میں دھیان نہیں دیتی اور ہمیشہ ضدی پنا کرتی ہے، اور مولانا کے پاس آپ کی چھوٹی بہن جو ہے یا بڑی بہن وہ ضد بہت کرتی ہیں، 8 سال کی بچی ہے، بہت ضد کرتی ہیں۔ بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ مولانا صاحب مختصر سا جواب بچی کا۔ بچی ضد کرتی ہے تو ضد کے پیچھے کئی وجہ ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بچی جو چیز چاہتی ہے تو اس کو پورا کر دیا جائے، یا بچے کو شروع سے ہی اس کی ہر خواہش کو، ہر ضد کو پورا کرتے کرتے والدین یہ چاہتے ہیں کہ والدین کا یہ فرض بنتا ہے کہ بچے کے ہر شوق کو صحیح ہو غلط اس کو پورا کیا جائے، تو اس کی وجہ سے بھی بعد میں وہ بچے یا بچیاں ضدی بن جاتی ہیں۔ اس لیے شروع سے ہی اس بات کی کوشش کی جائے کہ بچہ اگر جو چیز بھی مطالبہ کر رہا ہے تو دیکھیں کہ یہ چیز اس کے حق میں بہتر ہے یا نہیں، صحیح ہے یا نہیں، تو اس کے اندر بریک لگانے کی کوشش کی جائے۔ پھر بتایا جائے کہ نہیں، ہم آپ کی یہ ضرورت پوری نہیں کر سکتے ہیں، اس میں آپ کا یہ نقصان ہوگا، ٹافی آپ زیادہ نہیں کھائیے، اس کی وجہ سے آپ کا فلاں نقصان ہو سکتا ہے، دانت خراب ہو سکتا ہے، یا اور کہیں گھومنے کی بہت زیادہ فرمائش ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے پڑھائی میں نقصان ہوگا۔ تو شروع سے ہی اس کے اندر کنٹرول کرنے کی اگر کا مزاج بنایا جائے تو بچے کے اندر ضد کی کیفیت کم ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس سے بھی نہیں ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ اس کے اندر دعا بھی بیان کیا گیا ہے کہ بچے اگر ضد کر رہے ہوں اور بہت زیادہ پریشان کر رہے ہوں تو ایسی صورت میں اس کے لیے یہ جو دعا بیان کی گئی ہے بہت آسان سی دعا ہے، وہی رب اصلح لی ذریتی، اللہ ہماری اولاد کو صالح بنا دیجئے، درست بنا دیجئے، تو اس سے بھی اس کے اندر صالحیت پیدا ہوتی ہے اور اس کے اندر نیکی کا اور صحیح جذبہ اس کے اندر پروان چڑھتا ہے۔ تو یہ ضد کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ضد کے کنٹرول کرنا ہے، گارجین کو سمجھانا ہے کہ یہ چیز وہ ضد کر رہی ہے اس کے اندر فائدہ ہے یا نقصان ہے، بچے کو بتا دیں تو انشاءاللہ اس کا ضد کم ہو جائے۔ چونکہ وقت ختم ہو گیا پروگرام کا آج کے لیے، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ کل صبح آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔